अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट सेशन में हमने सबहुन की बुनियाद पर उसको बेस बनाते हुए सबहुन और तस्बीह की तफसील से गुफ्तगू करी थी कि इसका क्या मफहूम निकलता है और हमसे उसका क्या रिश्ता है। अब हम आगे चलते हैं। चले तारिक साहब शुरू करें। आज की पहली आयत है आयत नंबर 31। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। और अल्लाह ने आदम को सारे नामों का इल्म दिया, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने रखा और कहा, तुम मुझे उन चीज़ों के बारे में बताओ अगर तुम अपनी बात में सही हो। यहाँ जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है इस आयत में वो बड़ी अहम है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसानों को, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, जो इंसानों की पहले इंसान थे, वालिद कहे जा सकते हैं, अस्मा सिखाए। अस्मा जमा है इस्म की, नाम सिखाए। नाम सिखाए यानी चीज़ों के नाम सिखाए। गोया कि चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया। अब इंसान के पास में पोटेंशियल मौजूद है। इंसान का मतलब हम सब लोगों के पास में पोटेंशियल मौजूद है, सलाहियतें मौजूद हैं। उन सलाहियतों को, उस पोटेंशियल को हम कितना अपने अंदर से निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं, किस तरीके से हम उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है, जिसका हम रोज़ाना देखते भी हैं, मुशाहिदा भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, हम लोगों को सलाहियतें दी हैं। जिस तरफ भी हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते जाते हैं, निखरते चले जाते हैं। ये उसी गुफ्तगू का सिलसिला है जिसका पीछे जिक्र आया कि जब अल्लाह ने यह कहा कि मैं ज़मीन में एक नई नस्ल पैदा करने वाला हूँ, और फरिश्तों ने कहा कि ये ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, और यानी फरिश्तों का ये अंदेशा था कि ये फसाद फैलाएंगे, खुरेजी करेंगे। उसके मुकाबले में यहाँ जो चीज़ पेश की जा रही है उसी आदम के ताल्लुक़ से, जिसको फरिश्तों ने रुख से सोचा था, एज्यूम किया था, वो ये कि अल्लाह ताला ने उस आदम को तमाम चीज़ों का इल्म दिया। ये जैसा आपने कहा बहुत ना सिर्फ एक अहम आयत है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहबर भी है, रहनुमा भी है, और इसीलिए मैं यहाँ थोड़ी सी इसकी तफसील पे बात करना चाहूँगा। और स्क्रीनिंग शेयर यहाँ पे मैं, तो ये अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, यहाँ अस्मा इस्म की जमा है जिसका मादा सीन मीम वाव है। इस्म के मानी है, यानी जिसको हम नाम कहते हैं, इस्म के मानी है किसी चीज़ की अलामत, यानी मार्क ऑफ आइडेंटिटी, जिससे उसे पहचाना जाए। साहिब मुफर्रदात इस पर बहस करते हुए लिखते हैं कि मारिफतुल अस्माए ला तहसुलु इल्ला बि मारिफतुल मुसम्मा, यानी जब तक चीज़ का इल्म ना हो उसके नामों का तारुफ कुछ फ़ायदा नहीं देता। यानी इसका मतलब यह है कि कोई नाम अपने आप में अकेला नहीं होता, और अगर हो तो बेमानी होता है जब तक कि उसके औसाफ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियत से आप वाकिफ ना हो। और यही इंसान की, यानी दिमाग की साख्त है फितरी तौर से, कि जब वो किसी नई चीज़ को दरियाफ्त करती है या देखती है तो उसके बारे में पूरी तहकीक करके, मालूमात करके जानकारी हासिल करती है कि उस चीज़ के ख़वास क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। तो इस तरह से ये एक नाम होता है और उस नाम के साथ एक पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पूरी खासियतें होती हैं कि ये चीज़ क्या है, यानी उसके एट्रीब्यूट्स, या समझ लीजिए उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। तो जब अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया, यानी जब ये कहा जाता है कि उसके नाम बता दिए, तो इसका मतलब ये कि तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया, यानी हर चीज़ की मुकम्मल नॉलेज जो है वो आदम को दे दी गई। अब इस आयत में कुल्लाहा का लफ्ज़ निहायत अहम और गौर तलब है। इस एक लफ्ज़ ने नस्ल इंसानी को, देखिए यहाँ मकसूद ये है कहने का कि कुल्लाहा यानी तमाम चीज़ें,
تو جب تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا تو گویا ایک اوشن آف نالج تھا، ایک معلومات کا ایک سمندر ہے جس سے آشنائی کی دعوت اسے دے دی گئی. یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی. اب یہ اس کی خواہش، ماحول و تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے. کیونکہ اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہر انسان میں ہر چیز کو حاصل کرنے کی، سیکھنے کی کیپیسٹی دے دی گئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہ انسان کی جینز میں کیپیسٹی رکھ دی گئی کہ وہ جس چیز کو چاہے سیکھ سکتا ہے، جس چیز کا چاہے علم حاصل کر سکتا ہے، جس ہنر کو چاہے سیکھ سکتا ہے. اور اس کی مثالیں ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹے بچے جب گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ اگر اس بچے سے جو زبان اور جیسی بولی جاتی ہے وہ ویسے ہی بولنے لگتا ہے. ایک بچہ جو کیرالہ میں پیدا ہوا وہ ملیالم بولتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو اگر آپ اس ملیالی فیملی سے ایک بنگالی فیملی میں لے آئیں تو وہ بچہ بنگالی بولنے لگے گا. تو اس طرح سے جس زبان میں آپ اس کو جرمنی لے جائیے تو وہ جرمن زبان بولنے لگے گا. اور یہ صرف زبانوں کے تعلق نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے چاروں طرف سماج میں. اور یعنی میں ٹیچنگ پروفیشن میں رہا تو اسٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا کہ جو چیز وہ لیتے ہیں اور اس میں محنت کرتے ہیں اس کو سیکھ جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ نہیں دکھتا کہ کوئی آدمی کسی چیز کو سچ مچ محنت سے، ایمانداری سے، دل سے سیکھنا چاہے اور اس میں ناکام ہو جائے. تو یہ جو صلاحیت ہے انسان کے اندر، یعنی ایک طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اومنی پوٹینٹ بتا دیا کہ ہر چیز کا پوٹینشل اس کے اندر ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں یعنی بنا ہنر کے، بنا تعلیم کے بچے اور بڑے نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس خزانے کو جو ان کے اندر تھا اس کو ایکسپلور نہیں کیا، جو پوٹینشل ان کے اندر تھا. اور اس میں جیسا یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں ان کی خواہش، کیونکہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کی جاتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، کہ ان کے اندر خواہش تھی یا نہیں، ماحول اور تربیت کیا تھا، اور ان کی اپنی کوشش کیسی تھی. تو یہ جو بات ہے اس میں والدین کا یعنی پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا بہت بڑا رول آتا ہے. اس کے بعد فیملی اور سوسائٹی کا آتا ہے، کیونکہ پہلی تربیت گاہ جو ہے، پہلے ٹیچرز جو ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں اور خصوصاً ماں. وہاں اگر بچے کی تربیت صحیح انداز سے کی جاتی ہے، اس کو صحیح چیزوں سے روشناس کیا جاتا ہے، صحیح چیزوں سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر چیزوں کو سیکھنے کی ایک چاہ پیدا ہوتی ہے، ایک انکوزیٹیونیس پیدا ہوتی ہے. وہ چیزوں کو سیکھنا اور جاننا چاہتا ہے، اور یہ اس میں قدرتی بھی ہوتی ہے. اگر پیرنٹس سے سپورٹ مل جائے اور پھر اس کو یہ سلسلہ باقاعدہ درس و تدریس سے، اسکولنگ سے شروع کیا جائے تو علم کے میدان میں آگے نکلا چلا جاتا ہے اور علم کو سیکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے جس انداز کا چاہے، لیکن اسے سپورٹ چاہیے کہ یہ جو صلاحیتیں اس کے اندر ہیں ان کو وہ باہر لا سکے. اس کے لیے پیرنٹس کا رول ہے. اگر وہ اس رول کو ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. کیونکہ دیکھیے، جس بچے کو ہم تعلیم و تربیت سے دور رہتے ہیں، ایک طرح سے وہ ایک انٹیپڈ پوٹینشیل ہوتا ہے. اس میں صلاحیتیں ہر چیز کی تھیں. اگر ان کو گروم کیا جاتا، ان کو پروان چڑھایا جاتا تو پتہ نہیں وہ بچہ کیا بن سکتا تھا. اس میں کیپیسٹی تھی. وہ ایک اللہ کی آیت بھی تھا، اللہ کی ایک نعمت بھی تھا. اور ایک، جیسے ہم سائنٹیفکلی جانتے ہیں اس بات کو کہ، اور آج تو یہ عام ہو چکی ہے، اتنا اخباروں میں اور اس کا ذکر ہوا ہے نیوز میں، کہ ہر انسان اپنے اندر منفرد ہے، یونیک ہے. جس طرح سے ہمارے فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں کہ کسی ایک کی انگلیوں کے نشان دوسروں سے نہیں میچ کھاتے، اسی طرح ہر انسان کی جینز جو ہیں وہ کسی دوسرے سے نہیں ملتی. یعنی ہر انسان ایک منفرد شخصیت ہے، ایک یونیک آئیڈینٹی، ایک یونیک پرسنالٹی ہے جو دوسرے سے مختلف ہے. تو اس پرسنالٹی کو اگر ہم گروم نہیں کر پاتے اور ایک بچہ انٹیپڈ، انگرومڈ چلا جاتا ہے، بڑا ہو کے ختم ہو جاتا ہے دنیا سے، تو پتہ نہیں اس انسان میں کیا کیا صلاحیتیں تھیں جس کو اس کے والدین، خاندان، سماج نے، اساتذہ نے گرومنگ کا موقع نہیں دیا، گروم نہیں کیا، اور پتہ نہیں اللہ کی کون سی نعمت تھی جو ضائع ہو گئی. اس حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے. چاروں طرف جو بچے اور بڑے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جن تک علم اور تربیت نہیں پہنچی،
ان کے اندر پوٹینشل سے ہمیں نہیں پتا کہ یقیناً آج بھی وہ کچھ کر رہے ہیں لیکن مزید کیا کر سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم انسان کو دیا ہے اس کو ٹیپ کرنا, اس کو باہر لانا اور اس ہر فرد کی شخصیت کو نکھارنا ایک بہت اہم کام ہے, ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو انسان کے اوپر ہے. کیونکہ علم کی حیثیت اور علم کی اہمیت کیا ہے, اس کے لیے میں یہاں 3 آیات آپ کو دکھانی چاہوں گا. ایک تو یہ بات جو کہی گئی ہے کہ تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے بہت ہی تھوڑا سا علم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے جس کا ذکر بھی آیا پیچھے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. اور اس کا ثبوت ہم اپنی زندگی میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارا ویژن جو ہے وہ بہت محدود ہے. سورج سے آنے والی جتنی ریڈیشنز ہیں ان کا بہت تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس کو ہم ویزیبل اسپیکٹرم کہتے ہیں. بہت ریڈیشنز ایسی ہیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, یعنی ہمارا ویژن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, ہماری بصارت محدود ہے, ہم ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے, ہر قسم کی شعاعیں نہیں دیکھ سکتے, ہر قسم کے جاندار کو نہیں دیکھ سکتے. ایک خاص سائز ہے, اس سائز سے چھوٹی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک خاص دوری کے بعد جو چیز ہوتی ہے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ محدود ہے. اسی طرح ہماری سننے کی طاقت, سماعت جو ہے وہ محدود ہے. ایک خاص ویو لینتھ تک کی ہم آوازیں سن سکتے ہیں, ہمیں چمگادڑ کی آواز سنائی نہیں دیتی, ہمیں اور بہت سی آوازیں اس کائنات میں جو ہوتی ہیں وہ سنائی نہیں دیتی. اسی طرح ہمارا دماغ بھی جو ہے وہ محدود ہے, لمیٹڈ ہے. تو ہماری نالج لمیٹڈ ہے, اس کو ہم اپنی زندگی میں خود تجربہ کرتے ہیں. اور اسی بات کو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں جو کچھ علم دیا گیا وہ تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اس نے ایک بات یہ اپنی صفت بتائی ہے کہ اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ علیم ہے اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے انکمپاس کر رکھا ہے, احاطہ کر رکھا ہے اور علم سے باندھ بھی رکھا ہے. یہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے, کریکٹرسٹک ہے, کیونکہ وہ علیم ہے, وہ عالم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اسی لیے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے تعلق سے سورہ نمل کی یہ جو آیت ہے 83, 84, 85 بڑی اہم ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما, یعنی میری آیات کا علمی احاطہ کیے بنا تم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. اور یہاں میں آپ سے عرض کروں, جیسے پچھلے سیشن میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کو, یعنی اپنی ہر کریشن کو اپنی ایک آیت بتاتا ہے. یہ پیڑ پودے آیت ہیں, جنگل, درخت, نیم اینی تھنگ, ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس کی ساری مخلوق اس نے قرآن میں کہا یہ ہماری آیات ہے. اور یہ قرآن آیات بھی ہیں جو الفاظ کی شکل میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سبھی آیات کا علمی احاطہ کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے, چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں جو الفاظ کی شکل میں ہیں, یا وہ کائناتی آیات ہوں جو کریشنز کی شکل میں ہیں, اللہ کی مخلوق کی شکل میں ہیں. اور اس کا اگلا حصہ آیات کا اور قابل غور ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اماذا کنتم تعملون, تم اگر یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کر کیا رہے تھے, what was it you did, تم نے دنیا میں کیا کیا. اگر تم نے میری آیات کا علمی احاطہ نہیں کیا تو تم نے کیا کیا. اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا, پس وہ بول نہ سکیں گے. ظالموں پہ چونکہ وعدہ ہے عذاب کا, اور یہ ظالم کس طرح ٹھہرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت, جو بھی ہمیں صلاحیت اور قوت دی ہے اس کا استعمال اللہ کے احکامات کے حساب سے نہ کیا جائے, غلط استعمال کیا جائے, محدود استعمال کیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دماغ, جو فیکلٹی, سینسز, دیکھنے کی, سننے کی, پرکھنے کی, جانچ پڑتال کی, آبزرویشن کی, انالیسس کی, تھنکنگ کی, لاجک کی, یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کریں, آبزرو کریں, ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور اپنی نالج سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کو سمجھیں اور پھر اس کے فائدوں کو انسانیت کے لیے جاری کریں, کھلا رکھیں. یہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم نے اپنی ان صلاحیتوں کو, یعنی دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت,
ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ ظلم کر دیا، کیونکہ ان کا وہ استعمال نہیں کیا جس کے لیے ان کو دیا گیا تھا۔ تو جب ہم نے ظلم کیا ہے تو اس نے کہا کہ پس وہ بول نہ سکیں گے، ہم کچھ نہیں بول سکیں گے، کیونکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور وہ استعمال کیا تھا کہ اللہ کی آیات کا علمی احاطہ کرنا۔ اسی لیے شروع کے تعارفی لیکچر میں بھی جب اس سمپلی قرآن کے پروگرام کو میں انٹروڈیوس کر رہا تھا تو میں نے اسی آیت کی بنیاد پہ یہ کہا تھا کہ ہماری سمپلی قرآن کا مقصد اللہ کی آیات کا علمی احاطہ کرنا ہے، کہ علم کی مدد سے ہم اللہ کی آیات کو سمجھیں، قرآنی آیات کو بھی اور کائناتی آیات کو بھی، دونوں آیات کو یکجا کر کے، دونوں کے بیچ میں ایک سینرجی ڈیولپ کر کے، اور اس سے ہم ہدایت پائیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم آج کے مسائل کو، اپنے مشکلوں کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کس انداز سے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک تفصیل تھی جو میں یہاں دینا چاہتا تھا۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں اب اس سے۔ جی، اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 32، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا ہم تیرے احکام کی اتباع میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ہم کو تو بس وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، حقیقت میں آپ ہی جاننے والے اور سمجھ بوجھ والے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، صلاحیتیں موجود ہیں، علمی طور پہ چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ تو یہ بھی پچھلی ہی آیت کا ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے کہ فرشتوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، تیرا علم سب سے زیادہ ہے، اور جتنا علم آپ کے پاس میں ہے وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اللہ نے انسان کو بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے، بس کوشش اب انسان کے ذمہ ہے۔ میں خیال میں اگلی آیت بھی لے لیں، پھر ملا کے میں ڈسکس کروں۔ مناسب ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس نے کہا اے آدم تم کو ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ تو جب اس نے انہیں ان کے ناموں کے بارے میں بتایا، اس نے کہا کیا، یعنی اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تمہاری قوتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جو چھپی رہتی ہیں۔ چونکہ یہ پچھلی ہی آیت کا تسلسل ہے اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سردست میں۔ یہ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ دیکھیے یہاں یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو وہ فرشتوں کے سامنے سکھائے، ملائکہ کے سامنے سکھائے، لیکن ان کو آدم نے سیکھا، یعنی اس میں وہ کیپیسٹی تھی کہ وہ اس کو سیکھ سکے، اس کی ساخت اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنائی تھی کہ وہ ان کو سیکھ سکے، اس لیے اس نے انہیں سیکھ لیا۔ اور جو فرشتوں سے ملائکہ سے کہا گیا کہ اب تم ان کو بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا۔ تو یہاں میں تھوڑا سا ملائکہ کے بارے میں گفتگو کروں گا، کچھ سلائڈز خصوصاً اس سلسلے میں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے جو ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے۔ ملائکتن، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مادہ حمزہ لام کاف ہے جس کے معنی پیغام رسانی کے ہیں، یعنی میسنجر کے۔ ابن فارس نے اس کی یہی بنیادی معنی لکھے ہیں۔ دیگر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا مادہ میم لام کاف ہے جس کے معنی قوت کے ہیں۔ قرآن کریم میں ملائکتن کو پیغام رسا کہا گیا ہے۔ سورہ الحج کی 75ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس انداز سے ذکر ہے ملائکہ کا۔ لیکن پیغام رسانی ملائکہ کے بہت سے کاموں میں سے ایک ہے، یعنی بہت سارے کام ہیں ان فرشتوں کے جنہیں سے ایک پیغام رسانی ہے۔ قرآن ان کو اللہ کے احکامات کی تدبیر کرنے والے، یعنی گورننگ دی افیئرس یا گورنرس آف دی افیئرس، جو معاملات ہیں ان کو وہ گورن کرتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو حوالہ مل جائے گا
النازعات آیت نمبر 5 میں، اور ساتھ ہی ان کو اللہ کے احکامات کے تحت تقسیم کرنے والی یعنی ڈسٹریبیوشن کرنے والا کہتا ہے، تقسیم کاری کرنے والا یعنی ڈسٹریبیوشن کرنے والا کہتا ہے۔ یہ حوالہ ہے جو آپ کو ملے گا الذاریات کی آیت نمبر 4 میں۔ یعنی فرشتے، ملائکہ پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، بلکہ اس کو میں نے اگلی سلائیڈ میں اس کی وضاحت کی ہے، میں اسی کو کھول لیتا ہوں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار اسکیمیں اور پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق ملائکہ یعنی فرشتوں کی جماعتیں اپنے آپ یا اور متعلقہ کائناتی قوتوں کے ساتھ ان اسکیموں اور پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ان قوتوں کو خود مختاری یعنی فریڈم آف ایکشن نہیں دی گئی، یہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرتی ہیں۔ سورہ نحل کی 49 اور 50ویں آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ گویا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جتنے کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کو، ان تمام اسکیموں کا نظم، ان کو کنٹرول، ان کو مینیج کرنے کا کام وہ ملائکہ کرتے ہیں، جو ان قوتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں، ان کے کاموں کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، جس کا ذکر پیچھے سبحن کے تعلق سے بھی آیا تھا کہ ہر چیز اپنے پروگرام کے حساب سے، جو پروگرام اس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، بہت تیزی سے، یعنی اللہ کی کائنات میں کوئی چیز سست نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کی اس کائنات میں کوئی چیز ساکت بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، غور طلب ہے، اور سبحن کے بھی تعلق سے، کہ اس کائنات میں ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، آپ اگر اس کو دیکھیں اور کسی طرح سے آپ دیکھ سکیں یا تجربات سے جو محسوس جانا گیا ہے کہ وہ متحرک ہے، ہر چیز ہلتی ہے، یا تو گردش میں ہے یا اپنی جگہ، یعنی ساکت جمود کسی چیز پہ نہیں ہے اس کائنات میں۔ بہت جو ایک پتھر آپ کو ساکت ایک چٹان نظر آ رہی ہے، اس کے بھی ایٹم جو ہیں وہ حرکت میں ہیں، ان کے الیکٹرانز گھوم رہے ہیں اپنے آربٹس کے اندر۔ یعنی کائنات میں ہر جگہ حرکت ہے، ہر جگہ کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑے پہاڑ اور چٹانیں جو ہمیں بظاہر ساکت نظر آتے ہیں، ان کے اندر زبردست حرکت ہے۔ تو یہ سب چیزیں جس طرح سے کنٹرول ہوتی ہیں، وہ ایک اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ ان کو الگ الگ ملائکہ ہے جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اس کو اس چیز سے جوڑیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، یعنی تمام اسما سکھا دیے، نام سکھا دیے، ان کے ایٹریبیوٹ سکھا دیے، کیریکٹرسٹکس بتا دی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا، نیم اینی تھنگ، ہر چیز کا علم انسان کے پاس موجود ہے۔ جیسے وہ چاہے تو اپنے اندر سے کھوج کے نکال سکتا ہے، اس کی پرسوٹ کرے، اس کے بارے میں کھوج لگائے تو وہ اس کو پا سکتا ہے، ہر چیز کا۔ دوسری چیز اس کو جوڑی کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، آگے سورہ بقرہ میں آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو، زمین اور آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی انسان اس کو تسخیر کر سکتا ہے، اس کو ہارنیس کر سکتا ہے، ہر چیز ہارنیسیبل ہو گئی۔ آپ جانوروں کو سدھا کے ان پہ سواری کر سکتے ہیں۔ گھوڑے کو آپ دیکھیے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ یعنی تھوڑا سا بھی جھٹکا مار دے تو حضرت انسان کہیں کے کہیں جا کے پڑے، لیکن اس کو جب آپ سدھا لیتے ہیں، اس کو ٹرین کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر آپ کو سوار بھی کر لیتا ہے، آپ کے اشاروں کو سمجھتا ہے، اور آپ کو جس طرف آپ چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں لے کے جاتا ہے۔ یہ آپ نے گھوڑے کو تسخیر کیا، یہ اللہ کی مدد کے بنا ممکن نہیں تھا۔ کتنے طاقتور جانور کو آپ سدھا لیتے، اپنے انڈر کر لیتے، اپنے نگرانی میں کر لیتے، اس کو اپنا بنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی، زمین اور آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ تو اب جو قوتیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موجود ہیں، ان کو انسان نے اپنے اس تسخیر کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے، اس کی مدد سے، اور اپنے علم کی مدد سے ان کو نئی نئی شکل دی ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو آیت نمبر 33 ابھی پڑھی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تمہاری قوتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جو چھپی ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ پانی ہے،
اس کی ظاہری قوت ہمیں نظر آتی ہے جب سیلاب آتا ہے، لیکن انسان نے اپنے علم کی مدد سے اس کو کس طرح تسخیر کیا، یہ ہارنیس کیا کہ اس نے پانی کو جمع کر کے اوپر سے نیچے گرایا تو ٹربائن چلائی اور اس سے بجلی پیدا کر لی۔ وہ بجلی جو آسمانوں میں چمکتی دکھتی تھی، اس بجلی کو انسان آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آیا، اس الیکٹریسٹی کو جنریٹ کر لیا، اور اس الیکٹریسٹی سے آج کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جو قوتیں ہیں کائنات کی، ان کی کیا شکل ہے اور کیا مزید پوٹینشلز ان کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ وہ میں جانتا ہوں کہ جو تمہاری قوتیں اندر چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم ملا کے ایک جگہ دیکھیں تو یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو وہ پوری صلاحیت اور کمانڈ اور کنٹرول دے دیا گیا ہے تمام علوم کے اوپر، تمام ریسورسز کے اوپر، اور اس کے ساتھ اس کا ایک نفس اسے دے دیا گیا ہے کہ اب اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان اپنی پاورز کو، جو اس کا زبردست امپاورمنٹ ہوا ہے، اس امپاورمنٹ کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کیا اللہ کی ہدایت اور وحی کی روشنی میں انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے فار دی ویلفیئر آف دی ہیومینٹی، یا اپنے نفس کی خواہشات کے تحت ان کو اپنے پرسنل گینز کے لیے، اپنے منافع کے لیے اور انسانیت کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، اور اسی ٹیسٹ کے سارے انسان کے نفس کی گروتھ ہوتی ہے، یا تو اچھائی کی طرف یا پھر برائی کی طرف۔ یہ اس آیت کا حوالہ ہے سورہ نحل کی، جو جہاں یہ بہت بات وضاحت سے کہی جاتی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ فرشتے، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، مکمل مطیع ہیں، یعنی دے ٹوٹلی سبمٹ، اور تکبر نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ میں نے سرخ رنگ سے اس لیے لکھا ہے کہ یہ سب سے کروشل چیز ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز میں، ہر جاندار میں اور فرشتے میں اور انسان میں فرق یہیں پہ آتا ہے۔ انسان کو حکم دیا گیا، ہدایت بھیجی گئی، لیکن چوائس دے دی گئی کہ تم چاہو تو اس حکم، اس گائیڈنس کو فالو کرو اور فائدے اٹھاؤ، اور اگر نہیں چاہتے تو یو آر فری ٹو فالو یور ڈیزائرس، جو آپ کی اچھا آتی ہے من مرضی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے رہیے آپ، لیکن پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے جو بھگتنے ہوں گے، اور وہ پائیدار ہوں گے، جن سے نجات آپ کو نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، جو بلو پرنٹ، جو کمانڈ انہیں دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم اس سے ملائیں کہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی مکمل مطیع ہیں، تو یہاں دیکھیے ٹوٹل سبمیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کریں۔ تو ہمارا بھی ٹوٹل سبمیشن اللہ کے تئیں، اللہ کے لیے جب ہی ہوگا جب اللہ کی گائیڈنس پہ ہم پورا عمل کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس گائیڈنس کو پوری طرح سے ہم جانیں اور سمجھیں، یعنی قرآن کو پوری طرح سے جانیں سمجھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان پہ اسٹرکٹلی، خوش دلی سے، اپنی مرضی سے، ولنگلی ہم کام کریں، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ وہی رب جس کی تمام کریشنز پرفیکٹ ہیں، جس کا کوئی قانون غلط نہیں ہے، خراب نہیں ہے، جس کی کریشن میں کوئی ڈیفیکٹ اور عیب نہیں ملتا۔ تو ایسے پرفیکٹ، ایسے یعنی عالم اور حکیم رب کی میں کیوں نہ اتباع کروں اور کیوں نہ اس کے احکامات پہ چلوں۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں، لیٹس موو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ترجمے سے واضح ہو جائیں گی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے بات نہیں مانی، گھمنڈ کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں بنیادی طور پہ اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو آیتوں کا علم، چیزوں کا علم دیا گیا، اسما سکھائے گئے، اور اس کے اعتراف میں فرشتوں نے جب کہا کہ اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، پھر اس کے بعد میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو آدم کے سامنے جھکا دو. لیکن ایک ابلیس ایسا تھا جس نے کہ اپنے آپ کو جھکانے سے روک لیا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اگر اس وجہ کو ہم سمجھ لیں اپنی زندگی میں تو بہت ساری غلطیوں سے ہم رک سکتے ہیں. اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. ہم لوگ بھی عام طور پہ بہت ساری اچھی باتوں کو ماننے سے اس لیے رک جاتے ہیں، ہچکچاتے ہیں کہ کہیں ہم چھوٹے نہ بن جائیں. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ایگو کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور کم از کم اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ صحیح بات جس طریقے سے مل رہی ہے اس بات کو ہم قبول کر لیں اور اپنے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کر لیں. اور یہی اطاعت، یہی فرمانبرداری، یہی اوبیڈینس ہمارے لیے کامیابی کی کنجی ہے. یہاں بھی دیکھیے جو سجدہ کا تعلق ہے، جو بات کہی گئی ہے کہ ان تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو یعنی ایک طرح سے یہ جتنی کازمک فورسز ہیں، جتنی کائناتی طاقتیں اور ملائکہ جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں یا انہی کا حصہ ہے یا انہی کی وہ شکلیں ہیں، ان سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کو سرنڈر کر دیا. انسان کی ایک طرح سے سرداری قبول کی گئی، کیونکہ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا. اور اللہ کے اس پروگرام میں جو چیز واضح طور سے نظر آتی ہے کہ انسان کو کمانڈ دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا، اور تمام قوتیں اس کے ڈسپوزل پہ رکھ دی گئی. اور پھر یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کون انسان ان وسائل کو، ان صلاحیتوں کو، ان طاقتوں کو انسانیت کے خیر خواہی کے لیے استعمال کرتا ہے، فار دی بینیفٹ آف دی ہیومینٹی، یا اس سے انسانیت کو تباہ برباد کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے زمین کے اوپر، یا اپنے ذاتی فائدوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دوسرے انسانوں کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. یہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وہ یقیناً ملائکہ میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. واللہ عالم، اللہ ہی اس چیز کو جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ اس جگہ ابلیس کیوں تھا. چونکہ ہم ایک سائنٹیفک ڈسکورس کر رہے ہیں اور سائنس دلائل پہ چلتی ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دلیل بھی نہیں ملتی قرآن سے، نہ اس کے بارے میں ہمیں عقل دڑانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑو، اس دائرے میں ہمیں نہیں جانا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہاں عملاً، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو لاجیکلی ایڈریس کرتا ہے، اس کو بصیرت کی روشنی میں بات کرتا ہے، تو ابلیس کی موجودگی اور اس کے گھمنڈ نے عملی طور سے یہ بات دکھا دی اور انسان کو سمجھا دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، گھمنڈ کرو گے، تو تم ملاؤن ٹھہرائے جاؤ گے، تم لعین بن جاؤ گے، تم دھتکارے ہوئے بن جاؤ گے، جس کے نتیجے میں تم مایوس ہو جاؤ گے. ابلیس کا مفہوم یہی نکلتا ہے، مایوس ہونے والا، اور وہ دھتکارا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور جا چکا ہے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی چیز، پہلی ہدایت جو ہمیں ملتی ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی کریشن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، گھمنڈ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنت زدہ ہو گئی، اللہ سے دور ہو گئی. اور بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ آگے آیتوں میں آئے گا کہ کس طرح انسان کو بھٹکانے کے لیے شیطان نے اللہ سے مہلتیں مانگی اور بیان کیا. لیکن آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس انسان کے دل میں ذرا سا بھی گھمنڈ ہے، وہ شیطان کی نشانی ہے جو اس کے دل میں موجود ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے چاروں طرف، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہر جگہ جھگڑے جو ہیں اس کی بڑی وجہ میں ہے، بڑائی، کہ میرا نام کس طرح لکھا گیا، کتنے القابات کے ساتھ لکھا گیا، فہرست میں کہاں پہ تھا.
میری بات کیوں نہیں مانی گئی, میں نے یہ کہا تھا. یہ جو میں کے تذکرے ہمارے یہاں ہوتے ہیں, ہر میں کے پیچھے گھمنڈ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جب جب ہم اپنے آپ کو ایسرٹ کرتے ہیں کسی حق کے بنا اور اس گھمنڈ میں دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, تو وہاں یہ صفت شیطان کی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے دل کے اندر گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم کس چیز کا گھمنڈ کریں. سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے. یہ جسم جس پہ اکثر ہم گھمنڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگر اچھی صحت ہے, جم جا کے اچھا سا جسم بنا لیا تو ایک گھمنڈ نظر آتا ہے ایسے بچوں میں. اس جسم کا کیا پتا کتنی دیر ساتھ دے, ذرا سی ایک بیماری ہوتی ہے, آپ بستر پہ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہر چیز جو ہے یہ صحت مند جسم اس کی عطا ہے, اور اس کا شکر کرنے کا طریقہ زبانی کے علاوہ سچا شکر کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کو, اپنے جسم کو, اپنے پوٹینشل کو انسانیت کی خدمت میں لگائیں, گھر والوں کی خدمت کریں, دوستوں کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو کچھ وسائل ہیں آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس علم ہے, دولت ہے, طاقت ہے, اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں. اس سے اپنے ذاتی فائدے نہ بٹوریں. یقیناً حلال رزق اپنے لیے حاصل کریں, لیکن اسی حد تک جس حد تک کہ وہ مناسب ہے. تو یہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گھمنڈ اور تکبر یعنی میں جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آج کا سیشن ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.